वकार वकार जागो अवाम पार्टी पाकिस्तान। ट्रंप आएगा भाई को छुड़ाएगा। आजकल एक ही नारा सुनने में आ रहा है जो कि अपने खिलाड़ी के फैन भाइयों की ज़बान पर है कि ट्रंप आएगा भाई को छुड़ाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ एब्सोल्युटली नॉट वाली टीम की तमाम उम्मीदों का मरकज़ अमरीकी सदर मुतवक्का डोनाल्ड ट्रंप साहब से वाबस्ता हो चुकी हैं और नवंबर-दिसंबर की तारीख पर बज़िद हो चुके हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कि जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीतेगा तो वो भाई को रिहा करा देगा। गोशा नशीनी में खामोशी इख्तियार किए हुए खोसा साहब ने भी मंजर आम पर आकर कुछ इसी तरह की बयानबाजी की है और खिलाड़ी के रोबोट्स भी हर वक्त यही ज़ाहिर करते रहते हैं कि बस इधर ट्रंप आया और इधर खिलाड़ी बाहर आ जाएगा। लेकिन उनसे अर्ज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी सदर बन भी गए तो उनका हलफ और चार्ज 3 महीने बाद हासिल होगा। यानी सदर की जो इलेक्शन है वो होने के 3 महीने के बाद अमरीकी सदर हलफ उठाते हैं और बाकायदा तौर पे वो अपने ऑफ़िस में बैठते हैं। ज़ाहिर है जब वो ऑफ़िस में बैठेंगे तो उनके सामने बहुत सारे मसाइल आएंगे जिनके बारे में उन्होंने पहले फ़ैसले करने हैं। इंटरनेशनल सतह पे जंग हो रही है, हालात मामूल से हटकर ख़तरनाक हो चुके हैं और उनके अपने मुल्क के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है। बिलफ़र्ज़ वो जीत भी गए तो फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है कि वो बैठते ही इमरान ख़ान के बारे में फ़ैसले करें। गो के डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदारों के साथ जुल्फ़ी बुखारी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई भी फ़ैसला करने के लिए एक वक्त दरकार होता है, उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाता है। लेकिन ये खुशी की बात है कि जो हकीकत थी वो हकीकत खुलकर सामने आ गई और तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने अपने आका की बारे में जो है वो फ़ख्रिया अंदाज़ में गुफ्तगू करना शुरू कर दी और जिस अमेरिका को वो अलामती तौर पर बुरा भला कहते थे अब उसकी तारीफ़ें शुरू कर दी हैं और उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान का पुराना दोस्त है और पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर भी वो असरअंदाज होता है और लाज़मी बात है खिलाड़ी के मामलात के ऊपर भी वो कुछ ना कुछ असरअंदाज होगा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर डील की बातें ज़ोर शोर से जारी हैं और वज़ीर दिफ़ा ने भी गुज़श्ता दिन ये बात तस्लीम कर ली कि डील हो रही है, गुफ्तगू जारी है और जल्द ही कोई रिज़ल्ट फ़ाइनल भी बरामद हो सकता है। तो दरअसल ये मामलात कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से तो हल करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तहरीक-ए-इंसाफ वाले डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में नारे लगा रहे हैं, कुछ दिन गुज़रने दें फिर इंशाअल्लाह आसिफ मुनीर साहब के हक़ में भी वो नारे लगाते हुए नज़र आएंगे और आसिफ मुनीर भाई ज़िंदाबाद, आसिफ मुनीर भाई ज़िंदाबाद कहते हुए नज़र आएंगे अगर आसिफ मुनीर भाई ने उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रख दिया या डील मुकम्मल होने दी, क्योंकि डील के अंदर फ़राह गोगी साहिबा का अहम किरदार है जो दुबई में बैठी हुई हैं, जिनके ख़िलाफ़ रेड वारंट्स भी निकल चुके हैं और जिनके दौलत के अंबार वो सबूत हैं जो कि नाकाबिले तरदीद हैं और जो ख़तरनाक सबूत हैं। ज़ाहिरी सी बात है उन सबूतों से जान छुड़ाने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया है जो कि
فراگوگی سے ہوتا ہوا بشرا بی بی، علیمہ بی بی، اور وہاں سے ہوتا ہوا گنڈا پور سے شاہ محمود قریشی، اور وہاں سے ہوتا ہوا عمران خان تک جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کل پرسوں اپنی سیاسی وابستگی کا ایک دفعہ پھر اظہار کیا، اور انہوں نے بشرا بی بی کو حفاظتی ضمانت دی ہے۔ تو اس حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب بشرا بی بی خود کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں گی، اور اب جب وہ کھلاڑی سے ملاقات کے لیے جائیں گی اور کھلاڑی کو حالات بتائیں گی، پارٹی کی صورتحال بتائیں گی، تو مزید فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس وقت بشرا بی بی مکمل طور پہ پارٹی کو اپنے کنٹرول میں لے چکی ہیں۔ مزید فیصلے وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کریں گی، مگر اب یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ گنڈا پور کے سامنے تحریک انصاف کے کسی بھی کھلاڑی کا چراغ جلنے والا نہیں ہے۔ جو کھلاڑی گنڈا پور کی مخالفت کر رہے تھے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد گنڈا پور کی بیعت کر لیں، کیونکہ گنڈا پور اور پیرنی کا ایک ایسا کمبینیشن بن چکا ہے جو اب پارٹی چلائے گا اور پارٹی کے بارے میں فیصلے کرے گا۔ لہٰذا جو لوگ گنڈا پور کے خلاف چلیں گے وہ مائنس ہو جائیں گے اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ لہٰذا ان کو واپس گنڈا پور صاحب کے کیمپ میں آ جانا چاہیے، ان لوگوں کو جو گنڈا پور کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی تمام کوششیں رائے گاہ جا چکی ہیں اور گنڈا پور بڑی خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اثر و رسوخ تحریک انصاف پر مزید گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سابقہ عمران خان ہوں، بشرا بی بی ہوں، یا عمران کی بہنیں ہوں، یا کہ تحریک انصاف کی پوری پارٹی، وہ بیسیکلی اس وقت گنڈا پور صاحب کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب نے ایک ایسی کھٹی میٹھی پالیسی چلائی ہے جو کہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، جس سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ جو مسلسل پتھر مارنے کے حق میں تھے اور ہر وقت لڑائی کرتے رہتے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ مایوسی کا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب کہ زیادہ پھٹے باز لوگوں کو سائڈ پر کر دیا جائے گا اور مرحلہ وار ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ روبوٹ ٹائپ لوگ مسلسل پارٹی کو اندھے کنوؤں میں گراتے رہتے تھے اور ایسی لڑائی شروع کروا دیتے تھے جس میں فتح حاصل ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا، الٹا ان کا نقصان ہو رہا تھا اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ بہرحال پارٹی کے روبوٹس اب کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شیر افضل مروت نے بھی کل ایک پرانے روبوٹ کو شٹ اپ کال دے دی، بلکہ انہوں نے ڈبو کا خطاب دیا ہے فواد چودھری صاحب کو۔ تو فواد چودھری صاحب جو کافی دنوں سے اچھل کود کر رہے ہیں، تحریک انصاف میں اپنی جگہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب اگر ان کو شامل کر بھی لیا جائے تو وہ پہلے سا مقام ان کو نہیں مل سکے گا، کیونکہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب برا وقت آیا تھا، جب مشکل وقت آیا تھا، تو فواد چودھری جہانگیر ترین کے کیمپ میں شامل ہو گئے تھے، جبکہ شیر افضل مروت میدان میں نکل کر جلسے جلوس کر رہے تھے۔ لہٰذا اگر اب فواد چودھری جیسوں کو شیر افضل مروت یا گنڈا پور جیسوں کے اوپر مسلط کرنے کی
کوشش کی بھی جائے تو یہ آسانی سے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال فواد چودھری اپنی جگہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح لندن میں صفائی کرنے والوں نے کل سابقہ چیف جسٹس صاحب قاضی صاحب کی طبیعت صاف کرنے کی بڑی کوشش کی، وہ ایئرپورٹ پر بھی ان کا انتظار کرتے رہے اور اس حال کے بعد بھی انتظار کرتے رہے جہاں پہ تقریب میں شرکت کے لیے قاضی صاحب آئے تھے، لیکن صفائی والے عملے کو وہ کہیں بھی دستیاب نہ ہو سکے۔ یہ روبوٹ نما لوگ باہر کھڑے ہوئے گالم گلوچ کرتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے، پاکستانی قوم کا امیج گندا کرتے رہے اور پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، حتیٰ کہ ان کے بیمار ذہن کو تسکین بھی نہ مل سکی، کیونکہ قاضی کی طبیعت صاف کرنے کا کوئی موقع ان کو نہ ملا اور قاضی کس راستے سے چلا گیا یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی۔ بہرحال برطانوی پاکستانی ڈبل نیشنلٹی ہولڈر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اپنے عاشق، اپنے محبوب، اپنے کھلاڑی کی محبت میں جو حدیں کراس کر رہے ہیں، اس سے نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی ان کے مخالفین کو کوئی نقصان ہوگا، بلکہ وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے کوئی اچھا امیج مرتب نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ روبوٹ لوگ ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جیسا چاہیں کریں، جو چاہیں شور شرابہ کریں، سمجھ تو ان کو آنی نہیں ہے اس دن تک جب تک یہ کہانی مکمل نہیں ہونی۔ دوسری طرف پنجاب میں جو ٹک ٹاکر حکومت ہے، اس کو ٹک ٹاکر حکومت کا نام دیا گیا ہے، مریم نواز کی حکومت۔ تو مریم نواز کی حکومت نے پولوشن کے خلاف بہت کام کرنے کی کوشش کی، بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے بھٹے بند کرا دیے، بہت سی فیکٹریاں بند کرا دی گئیں، لوگوں سے ان کا روزگار چھین لیا گیا، لیکن اسموک کا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی لاہور سٹک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ہر وہ کارروائی کی جو عوامی طور پر ناپسندیدہ تھی، لیکن عملی طور پر جب ان احکامات پر عمل درآمد کیا گیا جو کہ مریم نواز نے دیے، یعنی کہ بٹھے بند اور بہت ساری فیکٹریاں جو کہ پلاسٹک کے کام کرتے تھے اور شاپر وغیرہ بناتی تھی، وہ فیکٹریاں بند کرائی گئیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے ایک جلد بازی میں نمائشی اقدامات کے طور پر کیا گیا، جس سے فائدہ تو کچھ حاصل نہ ہوا بلکہ بہت سارے لوگ بے روزگاری کا شکار ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے نظیر بھٹو بننے کی کوشش کر رہی تھی مریم نواز، گو کہ قید کاٹ کے کافی قد کاٹ بڑھ گیا تھا سیاسی ان کا، لیکن وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ اب تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ شور شرابہ بہت ہے، میڈیا کوریج بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اقدامات سے پنجاب کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر حقدار کو اس کا حق دیا جاتا، یعنی کہ پنجاب کے اندر پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے والے اصل لیڈر تو شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شریف ہی تھے، لیکن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب نہ ہو سکے کیونکہ ان کے والد وزیر اعظم بن گئے تھے، لہٰذا وزیر اعلیٰ کی سیٹ بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو دی گئی اور ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب بنی۔ ابھی تو نہیں، لیکن جلد ہی مسلم لیگ والوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی بات
کہ بہرحال جو سوچ کر انہوں نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا وہ توقعات پوری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مریم نواز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کہ حمزہ شہباز شریف میں ہے۔ اتنی گہرائی تک، اتنے نیچے تک معاملات کو وہ نہیں سمجھتی جتنا حمزہ شہباز سمجھتا تھا۔ لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب تو مریم نواز ہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو علامتی اقدامات وہ کر رہی ہیں فیکٹریوں کے خلاف، کارخانوں کے خلاف، اس کے نتیجے میں جو مزدور، جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی نیا روزگار دینا بھی ان کا فرض ہے۔ بٹھے والے مزدور اور مختلف فیکٹریاں جو وہ بند کروا رہی ہیں، ان کے مزدور کہاں جائیں گے؟ کیا ڈکیتیاں ماریں گے؟ کیا چوریاں کریں گے؟ کیا جرائم میں ملوث ہوں گے؟ کیونکہ یہاں پر ویسے ہی بے روزگاری بہت ہے، روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، لہذا بجائے روزگار بڑھانے کے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مزید بے روزگاری بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس پر ان کو غور کرنا چاہیے۔ باقی بلوچستان میں مزدوروں کی شہادت کا سلسلہ جاری ہے۔ شروع میں پنجابی مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اب پختون اور بلوچ مزدوروں کو بھی خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن جلد از جلد ان خوارج کا صفایا ضروری ہے جو کہ مزدوروں کو خون میں نہلا رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہت برے اثرات بلوچستان پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، کام جاننے والے لوگ ہیں، وہ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کمزور معیشت والا صوبہ مزید کمزور ہونے کا جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، ایک شک یا کہہ لیں کہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے تخت لاہور اور کھلاڑی کی پارٹی سے نبرد آزما رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ برائے مہربانی اس خطے کے اوپر، بلوچستان کے خطے کے اوپر خصوصی توجہ دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل حالات کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہو جائیں، کیونکہ بلوچستان حکومت کی صورتحال تو آپ کو سامنے ہے۔ وہ چند جاگیردار ہیں جو کہ یہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہیں، چند سردار ہیں جو کہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ سرداری نظام ہی ہے جو کہ پاکستان کو لے ڈوبا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچے کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سندھ کے اندر ڈاکو راج ہے اور اغوا برائے تاوان کی ایک پوری انڈسٹری چلتی ہے، سالانہ اربوں روپے کی کمائی کی جاتی ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے افسران ان ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور ڈاکوؤں کے ساتھ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ سرکاری ایجنسیوں کے بہت گہرے روابط ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر پولیس اگر صدقے دل سے اور مکمل اختیارات کے ساتھ کارروائی کرے تو 5 سے 6 گھنٹے میں پورا کچے کا علاقہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی سردار ہیں وہ برائی کی جڑ ہیں، اور ان سرداروں نے یہ ڈاکو پال رکھے ہیں، ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے، اور جو پیسہ یہ کماتے ہیں اس میں سے حصہ بھی وصول کیا جاتا ہے، اور یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے اغوا برائے تاوان۔ لہذا اس بارے میں بھی فیصلہ کن جو ہیں وہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ کراچی میں آپریشن کیا گیا تھا گینگ وار اور متحدہ کے دہشت گردوں کے خلاف، جس کے بعد اب شہر کے حالات کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ چوری ڈکیتی کے واقعات تو دنیا کے ہر شہر میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے رہتے ہیں،
لیکن جس طرح ایک لاشوں کا انبار گرایا جاتا تھا، یہ سلسلہ کافی عرصے سے رک گیا ہے۔ لہٰذا اگر ایمانداری کے ساتھ سیاسی پشت پناہی ہٹا کر ان کے خلاف آپریشن کیا جائے تو ایک دن کے اندر یہ علاقہ کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، سردار، جاگیردار، وڈیرے جو اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، جن کے پاس ان کے قبیلوں کا ووٹ بینک بھی موجود ہے اور سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے، یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو لگام ڈالنے کی شدید ضرورت ہے، ورنہ یہ سسٹم یوں ہی ان بیلنس چلتا رہے گا اور چند جاگیردار، چند وڈیرے بدستور سندھ پر قابو پائے رہیں گے، یہاں اپنا قبضہ جما کر رکھیں گے۔ لہٰذا ایک اچھی خبر اس دوران دیکھنے کو ملی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ گوادر کے اندر گدھوں کے مذبح خانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ چونکہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ گدھوں کا گوشت چائنا سے سپلائی کیا جائے گا۔ اس کے لیے گوادر کے اندر ایک مذبح خانہ بنا دیا گیا ہے جہاں گدھے ذبح ہوں گے اور پھر ان کا گوشت چائنیز کھائیں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں انسان نما گدھے ان گدھوں کو ذبح کر کے پاکستانی لوگوں کو کڑھائیاں کھلا دیتے تھے۔ اب چونکہ ان کے لیے سپلائی کا نیا راستہ کھول دیا گیا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اب اپنے گدھے فروخت کرنے کے لیے گوادر لے جائیں، وہاں ذبح کروائیں اور اس کا گوشت چائنا کو سپلائی کروائیں۔ اس طرح پاکستان کو کافی سارا ریونیو بھی حاصل ہو سکے گا اور پاکستان کی معیشت کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہو سکیں گے، اور جو گدھے یہاں ضائع ہو رہے تھے وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ باقی سیاسی رساکشی کے اندر ایک ترمیم منظور کرانے کے بعد اب افواہیں آ رہی ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت پاکستان نئی ترمیم لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت ترمیمیں لانے کے چکر میں ہی اپنا پورا وقت برباد کر بیٹھے گی اور ایک ترمیم کے بعد دوسری ترمیم لانے کے چکر میں وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکے گی جو کہ آنے والے الیکشن میں اس کی مدد کر سکے عوام کے سامنے اپنا بیانیہ بنانے میں۔ اب ججوں کی تعداد، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو اکثریت نے اس کو اچھا فیصلہ قرار دیا ہے کہ اس طرح ججز کی تعداد بڑھنے سے کیس تیزی سے نپٹیں گے۔ لیکن کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدامات وہ عوام کی محبت میں یا کیس جلدی نپٹانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ سپریم کورٹ میں اپنے حامی ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ججز اور عدلیہ کے متعلق یہ ایک خبر آئی ہے جو کہ بڑی اہم ہے اور اچھی خبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ حامد خان صاحب جو کہ وکلا تحریک چلانے کی دھمکیاں دے رہے تھے، پہلے ان کی ایک وکلا تحریک کے نتیجے میں جو افتخار چودھری صاحب اقتدار میں آئے تھے، سپریم کورٹ میں بحال ہوئے تھے، تو پتہ چلا ہے بقول اعتزاز احسن کے کہ جن وکیلوں نے افتخار چودھری کی مہم چلائی تھی وہ ارب پتی ہو کر گھروں کو لوٹے تھے۔ اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ لہٰذا اس بار جب حامد خان صاحب نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تو ایک دفعہ تھوڑی سی ہلچل ضرور مچی، لیکن چونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی قریب تھے، لہٰذا سب کو ان الیکشنز کا انتظار تھا کہ ان الیکشنز کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو کل بار کے الیکشن ہو گئے، اس میں
حکومتی اتحاد جیت گیا اور حامد خان صاحب اس الیکشن میں شکست کھا گئے، جس کے بعد اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی وکیلوں کی مہم اب یا احتجاجی تحریک چلنے والی نہیں ہے۔ اب اگر حامد خان معذرت کے ساتھ حامد خان اگر تحریک انصاف کے فالورز کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وکلاء کی اکثریت اب ان کے ساتھ نہیں رہی۔ وہ باہر کے الیکشنز ہار چکے ہیں، ان کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے۔ ایسی صورت میں وہ کیا منہ لے کر میدان جنگ میں کودیں گے؟ کوئی چانس نہیں ہے۔ لہٰذا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔